नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक करीब से करीब तर है। यकीनन आप लोगों ने माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक कुछ न कुछ अपने एतबार से शेड्यूल बना लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर मैं जो जानता हूँ वो यही है, इफ्तार, सहरी, खाना पीना, कारोबार के लिए कब जाना, किस तरीके से, कौन से टाइम पे कौन जाएगा, कौन कितना आराम करेगा, इस किस्म के ज़्यादा शेड्यूल बनते हैं। और दो चीज़ों के एहतमाम का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है, इफ्तार का और तरावी का। मैं आज चाहूँगा कि आपको माह रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक कुछ ऐसा शेड्यूल दे दूँ कि जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो। इसलिए कि हम जज्बाती तौर पर तो माह रमज़ान मनाते हैं, शऊरी तौर पर माह रमज़ान नहीं बनाते। अगर शऊर बेदार हो जाए और हम अपने दिमाग को सही तौर पर माह रमज़ान की तरफ मरकूज़ करके इस माह मुबारक के अंदर अपने आप की ट्रेनिंग करें, अपने आप को संवारें, अपने आप के बारे में कुछ चेंजेस लाने की फ़िक्र रख करके हम इस माह मुबारक को गुजारें, तो इसके असरात सिर्फ माह रमज़ान तक नहीं, पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर रहेंगे। अगर ये माह मुबारक इतनी अज़मत वाला न होता तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये इरशाद न फरमाते कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि माह रमज़ान की बरकतें क्या हैं तो तुम तमन्ना करोगे साल भर रमज़ान रहे, और बाज़ रिवायतों में 6 माह माह रमज़ान रहे। आइए मैं आपको बताऊं कि माह रमज़ान का आपका शेड्यूल आपने किस तरीके से करना है, क्या करना है और किस चीज़ से क्या नहीं करना और किस चीज़ से परहेज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने से पहले आप अपना प्लान सेट कर लें इस तरीके से कि आपको इस माह मुबारक में कितनी इबादत करनी है, कितनी रियाजत करनी है और किस किस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को राज़ी करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो आपको माह रमज़ानुल मुबारक के चांद के नज़र आने के बाद तरावी की तैयारी करनी है, और बिल्कुल जोश व जज्बे के साथ नहीं, शऊर के साथ पूरा कुरान सुनने के इरादे से माह रमज़ानुल मुबारक में आप तरावी की पाबंदी करें। तरावी के बाद गपशप, मिलना मिलाना, इसमें टाइम ज़ाय करने की बजाय आप घर जाएं और उसके बाद आराम कर लें। और अब आप उस माह मुबारक में दाखिल हो चुके हैं और उस अशरे में जो रहमत वाला अशरा है, आप सुबह जल्दी उठने का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और उसके बाद सहरी या सहरी के बाद तहज्जुद, जिस तरीके से भी मुमकिन हो, और उसके बाद फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज के अंदर इस चीज़ का एहतमाम करें कि 2 सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान या तिलावत करें या फिर कम अज़ कम 70 टाइम्स आप कोशिश करें फजर और सुन्नत के दरमियान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह 70 टाइम्स या 100 टाइम्स इसे पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू तंगदस्ती से आपको महफूज रखेगा और बेशुमार रोज़ी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अता फरमाएगा। फजर की नमाज अदा करें और अल्लाह तौफीक दे तो इशराक तक बैठें और ज़िक्र व अज़कार और तौबा इस्तग़फ़ार और दुआ के अंदर अपना वक्त गुजारें। हाँ, ये ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि जब भी आप सहरी के लिए उठें तो थोड़ा सा वक्त इस्तग़फ़ार के लिए, चाहे 3 मरतबा ही अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ लें, कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के मकबूल बंदे ख़ास तौर पर इस वक्त अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार किया करते थे। अब आपका दिन रोज़े के अंदर शुरू हुआ,
آپ اپنے اعتبار سے مصروفیات کے اندر لگے رہیں، جو بھی آپ کا کام ہے اور کاروبار، ملازمت جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو وقت ملے تو آپ کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام کہ آپ ایک دن کے اندر کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ العظیم آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو آپ قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کریں تاکہ قرآن مقدس اس ماہ مبارک میں پڑھنا آپ سیکھ جائیں، ورنہ روزانہ ایک رکوع سن لیا کریں قرآن مقدس ترجمے کے ساتھ، اور یاد رکھیں کہ ترجمہ کنز الایمان ہی سے سنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک میں کم از کم 10 روپیہ ہی صحیح غریبوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ نے بہت نوازا ہے تو ایک شیڈول بنا لیں کہ روزانہ اتنا پیسہ مجھے غریبوں کو صاف پیسوں میں سے دینا ہے۔ انشاءاللہ العظیم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، تلاش کر کے دیں، اس کا فائدہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہو تو اس ماہ مبارک میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، ان کو تلاش کریں، ان تک آپ جو کچھ پہنچا سکتے وہ پہنچائیں، اس لیے کہ قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں قرآن کی روشنی میں کہ ان کی مدد کی جائے۔ آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى۔ مسکین سے بھی پہلے رشتہ دار کا حکم اللہ عز و جل نے فرمایا، اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں کو آپ عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس کا دگنا فائدہ ملے گا۔ ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا فائدہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کی مدد کرنے کا فائدہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دینی اداروں اور تحریکوں کا تعاون نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جو ترتیب اللہ عز و جل نے رکھی ہے اس کو مقدم رکھیں، اور سب سے پہلے ان کو تلاش کریں، پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر مسکینوں کو دیکھیں، پھر محلے والوں کو دیکھیں۔ اس اعتبار سے کریں، آپ دینی تحریکوں کی مدد کریں، دینی اداروں کی بھی مدد کریں، اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ سادات کرام جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، یعنی جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان کو بالکل فراموش نہ کریں۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا جب بے پناہ فائدہ ہے تو سادات کی خدمت کا فائدہ کتنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ ایسے ہی صاف رقم علماء، مشائخ، مؤذن، خادم، اس کو بھی ان کی بھی خدمت آپ کیا کریں، خدمت کریں ماہ رمضان میں اچھی طریقے سے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے افطار اور کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، آپ کوشش کریں افطار کرانے کی، انشاءاللہ العظیم افطار بھی کرائیں اور کھانا بھی پیٹ بھر کے کھلانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بہت سارے علاقوں کے غربا کو افطار بھی کراتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ العظیم اس کی کوشش کریں، کھانا کھلانے کی اور افطار کرانے کی، اس کا بھی اجر اللہ عز و جل بے پناہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر مرد حضرات مسجد میں افطار کرتے ہیں تاکہ جماعت مل جائے، ضرور آپ افطار کریں، لیکن خبردار 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 اعتکاف کی نیت کرے بغیر مسجد میں داخل نہ ہوں، ورنہ آپ کا کھانا پینا مسجد کے اندر جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر کے ہی داخل ہوں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ مسجد میں کھانے پینے کی اجازت شریعت کے اعتبار سے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کا احترام بھی کریں،
اس لیے کہ مسجد کی بے ادبی، مسجد میں آلودگی یہ مناسب نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ جتنا آپ مسجد کی صفائی اور مسجد کو آلودہ ہونے سے بچائیں گے، انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ اس کا ضرور آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں 2 آیتیں ضرور یاد کریں سورہ بقرہ کی، اللہ اکبر، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی شریروں کی شرارت سے، جن، شیطان، سب کی شرارت سے اللہ عز و جل محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، یاد کر لیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی آپ اس کی برکتوں کو روزانہ حاصل کر سکیں، اور ماہ رمضان المبارک میں اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور ایک خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں، ایک لسٹ بنائیں کب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہوگی، اور کب سے آپ 5 وقتہ نماز کے پابند بنے ہیں، اور آپ کی نمازیں کتنی ایک اندازے کے اعتبار سے قضا ہوئی ہوں گی۔ مہینے کے اعتبار سے چارٹ تیار کریں، فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فلاں مہینہ، اور پھر ایک دن کی نماز کم از کم قضائے عمری روزانہ ادا کریں۔ اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ، چونکہ ذوق بندگی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سر سے قرض زیادہ سے زیادہ اتر جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ 5 گنج قادریہ، اللہ اکبر، اتنی برکتیں ہیں اس کی، اتنی برکتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سلسلے قادریہ برکاتیہ کے اندر اس کی برکتیں رکھی گئی ہیں اور اس میں بتائی گئی ہیں، جس کو 5 گنج قادریہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت شارٹ ٹائم کے اندر آپ یہ 5 گنج قادریہ کے عادی بن جائیں گے، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے تو برکتیں ملیں گی۔ اب 5 گنج قادریہ ہے کیا؟ بعد نماز صبح یا عزیز و یا اللہ 100 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد یا کریم و یا اللہ 100 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد یا جبار و یا اللہ 100 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد یا ستار و یا اللہ 100 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد یا غفار و یا اللہ 100 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس 5 گنج قادریہ کو اپنی عادت بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خاص بات بھی یاد رکھیے گا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ماہ رمضان میں کون سی دعا میں کثرت سے کروں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حالانکہ یہ دعا شب قدر سے متعلق بھی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ دعا ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے کریں انشاءاللہ العظیم۔ اور کچھ اعمال کی کثرت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ اس کو دوسری کلپ کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مختصر سا چارٹ تھا جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کو کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرنی کہ کم از کم ایک قرآن شریف ماہ رمضان المبارک میں آپ ختم کر لیں۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے، اس لیے کہ ان اعمال کو خراب کرنے والی چند چیزیں ہیں، اور اس مقدس ماہ کے اندر بہت زیادہ برکتوں کے حصول کے اندر چند چیزیں رکاوٹ ہیں۔ میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ بہت زیادہ واٹس ایپ کا استعمال، یہ انسان کے ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ یوٹیوب کا استعمال، کہ لگے ہیں اس کے اندر یہ وظیفہ وہ وظیفہ دیکھنے کے اندر، اس میں ٹائم چلا جاتا ہے، پرہیز کریں۔ ٹویٹر، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ افطار کر رہے ہیں، نہ یہ کھایا، نہ یہ اسٹوری، نہ وہ اسٹوری۔ خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں، بقدر ضرورت ہی اس کا استعمال کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ ماہ رمضان میں جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی۔ اپنی نگاہ کو آوارہ نہ بنائیں، بالکل آوارہ نہ بنائیں، نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ خدا کی قسم اس ماہ مبارک میں اگر اس چیز کے عادی ہم بن گئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھنے کی برکتیں جو آپ دیکھیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔
تو نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے فضول گوئی، اس سے مل کر اس سے مل کر ٹائم پاس، اس کی بات اس کی بات، بالکل اس سے بچیں، بالکل اس سے بچیں۔ جہاں تک ضرورت نہ ہو کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ فضول گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ زیادہ بات کرتے کرتے آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، چغلی کی طرف چلا جاتا ہے، جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر زبان اور نگاہ، ان دونوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں۔ بہت زیادہ بازار کی چیزیں، یہ چیز وہ چیز، ان زیادہ چیزوں سے کھانے سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر پھرتی رہے گی اور عبادت کرنے میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ لوگوں سے میل جول کے اندر بھی آپ اپنا وقت زیادہ ضائع نہیں کریں۔ آؤ یار ملتے ہیں، مینارہ مسجد کے پاس ملیں گے، ادھر ملیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ دوست مل سکتے ہیں رمضان شریف کے بعد، لیکن ماہ رمضان ملے گا دوبارہ یا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے، تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں۔ اور اللہ توفیق دے تو آخری عشرے میں مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھیں، خواتین بھی چاہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ بنا کر وہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو آخری عشرے کے اندر کمر کس لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے یہاں تو آخری عشرے میں خوب خریداری ہوتی ہے اور وقت مارکیٹ میں گزرتا ہے۔ آپ کی ثوابدید پر ہے، بتانا میرا کام ہے۔ بازار اچھی جگہ ہے یا اللہ کا گھر اور اس کی عبادت؟ جس آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، ہم اسی آخری عشرے کو بازار میں خرچ کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے بچیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک اچھی طریقے سے ہم گزار سکیں، عبادت و ریاضت میں گزار سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ کاش یہ ماہ مبارک جو ایک مہمان بن کر کے آتا ہے، جب ہم سے رخصت ہو تو خوش ہو کر کے رخصت ہو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والا بن کر رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ماہ رمضان میں کثرت سے درود شریف، کثرت سے استغفار اور ساتھ ہی ساتھ کثرت سے کلمہ طیبہ، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ہر سنیچر کو ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ سحری تک اجتماع جاری رہے گا اور انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے اور اس چارٹ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری طرف سے میں نے کچھ اچھی باتیں سوچیں اور سمجھ میں آئیں تو میں آپ کی طرف میں نے یہ بھیج دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آپ اس پر عمل کریں گے۔ اور یاد رہے تو اس فقیر کو دعائے مغفرت کے طور پر فقیر کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں اور جنت البقیع میں اللہ 2 گز زمین عطا فرمائے، اس کی بھی ضرور دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔